बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी यकीनी है और इस बात का इमरान खान साहब को भी बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन कोई डर, परेशानी, खौफ या इस तरह के कोई भी तासुरात जो है ना इमरान खान के चेहरे पर किसी ने देखे। और इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ ये बात साबित कर रहे हैं कि ये आसाब की जंग है। इस जंग में इमरान खान को कम से कम हराना इनके बस की बात नहीं है जो इस वक्त लगे हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने रात गए कौम से हंगामी खिताब किया है और इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें आवाम के सामने रखी और यूँ लग रहा था कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो चुका है कि जो केसेस मनतकी अंजाम तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहुँचाए जा रहे हैं और जिस स्पीड के साथ पहुँचाए जा रहे हैं वो ये चीज़ें कहाँ पर जाकर ख़त्म होंगी और ये मामलात, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये किस आप कह लें कि एंडिंग पॉइंट की तरफ लीड कर रहे हैं। इमरान खान साहब को हमसे बड़ा बेहतर अंदाज़ा है और खान साहब ने ये बात कौम के सामने भी रखी कि मेरा ऑलरेडी मीडिया ब्लैकआउट है, उसके बाद जब ये मुझे अरेस्ट करेंगे, जो कि इन्होंने करना ही करना है, उसके बाद मजीद क्रैकडाउन होगा। एक पूरा प्लान बना हुआ है और उस प्लान का खान साहब को भी अंदाजा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ही किसी के सामने नहीं रखा जाएगा और इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनमें एक वन साइडेड किस्म का मामला होगा। तो इमरान खान साहब ने कल की रात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि खान साहब ने अपने केसेस और अपना मुकदमा आवाम के सामने रखा और ये खिताब ज़रा मुनफरिद था क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं इस सब के अंदर मरीम नवाज और बाकी जो हैं उनका कच्चा चट्टा भी खोल दिया खान साहब ने। मतलब खान साहब ने ये वाजे कर दिया कि जो चीज़ें ये मेरे पे डाल रहे हैं असल में उस हमाम में ये सारे नंगे हैं और इमरान खान साहब उस मामले में भी सुरखरू ठहरते हैं। ये चीज़ें भी खान साहब ने वाजे की हैं, जबकि कुछ और अपडेट्स भी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्होंने नून लीग पर कहर ढाया है, खुली बगावत तो है जो है वो भी पैदा हो रही है। जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो जद्दा से लंदन जा रहे थे, लेकिन जरदारी साहब क्योंकि कराची से खुसूसी त्यारे पे दुबई गए हैं तो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज भी जद्दा से वापस दुबई पहुंचे हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और निगरान सेटअप के लिए एक सियासी किस्म का निज़ाम जो है उसकी बात भी हो रही है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं, खान साहब के बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, नईम भी इनके साथ होते हैं और ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं पंजोताज। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कल एक ट्वीट भी किया और इन्होंने कहा कि इमरान खान को तोशाखाना ट्रायल में फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा, जिसकी बहुत सारी मिसालों में से एक ये है कि जिरा के दौरान हमने बहुत से एतराज़ात उठाए जो हमारा हक था, जो जज ने मुस्तरद कर दिया। इन मुस्तरद एतराज़ात के खिलाफ आमतौर पर ऊपर की अदालतों में केस किया जाता है। अहम तरीन एतराज़ात में से था कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक ये केस दायर नहीं किया और ये बात साबित करने के लिए हमने कमीशन का रिकॉर्ड तलब किया कि दिखाएं कि कौन सा रिकॉर्ड है कि जहां ये केस बाकायदा कानून की इजाज़त और तरीक़ाकार अपना कर किया गया, लेकिन हमारी इस्तदा को मुस्तरद किया गया और हमें मुसद्दक़ा नकूल तक रसाई ना देने के लिए जज साहब शायद फाइल अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं कि कहीं हम हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज ना कर दें। मतलब ये मामला इस लेवल तक जा चुके हैं। आप खान साहब के लॉयर्स की और खान साहब की लीगल टीम की जरा बात समझे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त एक अजीब सा मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है और आवाम की सादगी के साथ एक मजाक किया जा रहा है, लेकिन ये लोग अब इतने सादा नहीं रहे। ये बड़े सादा लोग थे ये इस मुल्क के आवाम जो है, लेकिन इन्होंने धोखे इतने खाए। इन सियासतदानों की शोबदाबाजी, इन सियासतदानों की मुनाफ़क़त, इन सियासतदानों की दो नंबरियाँ, इन सियासतदानों की लफाजी, इन सियासतदानों के अल्फाज का हेर फेर, ये सब कुछ देख के अब ये कौम हर चीज़ समझ चुकी है। यकीन माने हम ना भी बोलने आवाम समझ जाती है कि गल विचों हो रहे, तो हम पे तो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं बोलने की। जो मुल्क से बाहर बैठे हैं ज़रा चलें हम खुल के बोल लेंगे, जो मुल्क में बैठे हैं वो ज़रा ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे। कुछ लोग वैसे ही अपना ज़मीर जो है वो मार के बैठ गए हुए हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मैं तो समझता हूँ कि नामुमकिन है ज़मीर मारना, लेकिन हम जो मर्जी कर लेना आवाम सब समझती है। आपको भी इस वक्त समझ आ रही होगी कि असल में मामलात कौन चला रहा है। तो ये अब एक ओपन सीक्रेट है और कोई बोले या ना बोले एवरीवन नोज कि ये मामला क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि अब अवाम के साथ वही हो रहा है कि चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग। इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ,
مولانا فضل الرحمان صاحب کو عوام کا درد یاد آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دیگر اداروں کو حکومت میں IMF کے پاس گروی رکھا گیا، دیگر حکومتوں کے اندر پچھلی حکومت، اور یہ مطلب اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں بچا لیا. آپ نے جو سرنڈر ایگریمنٹ لکھا اس کی بات کریں، اور یہ صرف اسحاق ڈار نے نہیں لکھا. اس معاملے میں نون لیگ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، اور نون لیگ مجھے اپنے ساتھ اپنا مقدمہ لڑتے ہوئے پائے گی جب یہ پاکستان کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اس کا سارا ملبہ اکیلی نون لیگ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، خود اقتدار کے مزے لے کے. مولانا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ کس وزارت میں ہیں، کتنی اہم وزارت ہے، وہ بھی تو سوال ہوگا. بلاول بھٹو صاحب انٹرنشپ کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. اکیلا نون لیگ پر ملبہ نہیں میں گرنے دوں گا. عوام کو یاد کرواتا رہوں گا کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ عوام کے ساتھ عوام کو پاگل بنا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا، وہیں دوسری جانب ایک عجیب سی اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. نئی سیاسی جماعت ہے نا استحکام پاکستان پارٹی، اس کے صدر علیم خان پر پنجاب کی نگران حکومت مہربان ہوئی ہے. میں یہ خبر دیکھ کے مجھے تھوڑی دیر سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا. اور علیم خان صاحب جو ہیں انہیں سروسز اسپتال لاہور کے بورڈ آف مینجمنٹ کا چیئرمین نامزد کیا گیا، لیکن علیم خان جو ہے انہوں نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنی جگہ خواجہ احمد حسان جو ہیں ان کا نام جو ہے انہوں نے تجویز کیا. اور انہوں نے اس کے سربراہ جو ہے بورڈ آف مینجمنٹ کے سربراہ کے طور پر کام کرنے سے معذرت کی اور عہدے کی پیشکش پر وزیر اعلیٰ کا اظہار تشکر کیا. اور انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مہربانیاں، یہ بندر بانٹ اور یہ سب کچھ نگران حکومت کا مینڈیٹ کیا تھا، کیا نہیں تھا، اور کیا یہ اقتدار پہ براجمان ہوئے بیٹھے یہ کرنے کیا لگے ہیں. اچھا، وہیں دوسری جانب نگران سیٹ اپ کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ طاقتور حلقوں کی چلنے نہیں والی. طاقتور حلقے ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ چاہتے ہیں، اور اس وقت حکمران اتحاد کو یہ لگ رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے IPP بنائی گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے طاقتور حلقوں کا. PTI پارلیمنٹیرینز بنائی گئی، JUI کو دھچکا. باپ پارٹی کے بہت سے لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر موجزانہ طور پہ شمولیت اختیار کرنی شروع کر دی پچھلے سال، وہ ریورس ہو رہا ہے سب کچھ. مطلب جو کچھ ہو رہا تھا جو ہمارے لیے بھی حیران کن تھا، اور جس میں سے ہمارے لیے نشانیاں ماخذ کرتے تھے باجوہ صاحب کے دور کے اندر کہ بلاول صاحب کے اوپر ساری بیٹس لگائی جا رہی ہیں، جو کہ تھا بھی سچی، لیکن اب وہ پروسیس بھی ریورس ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک سیاسی نگران سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اندر ڈائریکٹلی سیاسی جماعتیں اپنا اپنا حصہ مانگ رہی ہیں. مطلب پہلی دفعہ نگران سیٹ اپ سیاسی سیٹ اپ ہوگا. دس از وے ٹو مچ نا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے پچھلے بلاگ کے اندر کل بھی یہ بات کی تھی کہ بے شک سیاسی لے آئیں آپ، غیر سیاسی محسن نقوی بھی تو لا کے ہم نے دیکھ لیا. KP کے اندر نہیں ہم نے دیکھ لیا کس طرح کا غیر سیاسی سیٹ اپ ہے. اب اس ملک کے اندر سیاسی، غیر سیاسی، بائس، ڈن بائس، ہر چیز پیچھے رہ چکی ہے. آئین قانون کوئی نام کی چیز نہیں ہے. اصول، ضابطہ، ٹریڈیشن، سٹرینڈز، ڈیموکریٹک نارمز، ہیومن رائٹس، ہر چیز جو ہے وہ کوسچنیبل ہو چکی ہے، بہت ڈیبیٹیبل ہو چکی ہے، اور انفارچونیٹ ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. اب پھر سے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کہاں پر ہونے ہیں؟ شیر ایک باری پھر بالکل بھی نہیں آ رہا پاکستان، اور شیر ایک باری پھر واپس لنڈن جان کو تیار ہے. لیکن اس سے پہلے اب جدہ سے ڈائریکٹ نہیں، پہلے دبئی آئیں گے کیونکہ زرداری صاحب وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ دبئی پہنچے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی کل دوپہر دبئی پہنچ گئے تھے، اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ پہلے سے ہی رات سے ہی خصوصی طیارہ اسپیشل الگ الگ طیارہ کر کے جاتے ہیں یہ دبئی کے اندر آپ کی اور میری تقدیر جو ہے اس کا فیصلہ کرنے. اور ان رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی، تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو ایکسکلوزو قسم کی ڈیٹیلز ہیں، اور یہ اصل باقی ایک مذاکراتی کمیٹی لالی پاپ دینے کے لیے باقی اتحادی جماعتوں کو بنائی ہوئی ہے. اور ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کے لیے دبئی میں ان کی بیٹھک کا بھی امکان ہے. اس میں میری درخواست یہ ہاتھ جوڑ کے ہوگی، دبئی زیادہ دور نہیں ہے، مولانا صاحب کا بھی ماڑا موٹا ویزا لگوائیں، دبئی کا آسانی سے لگ جاتا ہے، کیا پتا ہو بھی صحیح ان کے پاس، تو انہیں بھی بلا لیں. ان کے لیے بھی دکھ ہوتا ہے مجھے. مطلب سربراہ بنایا ہوا تھا آپ نے PDM کا، انہیں نام نیاد، مطلب کیا وہ سربراہی، مطلب وہ ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہ بن گئے. پیپلز پارٹی پہلی PDM سے کلٹی ہو گئی ہوئی ہے، اور پیچھے کیا بچ جاتا ہے نون لیگ اپنی ایک، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی آپ سربراہ ہیں. مطلب یہ وہی بات ہے کہ بلاول، مریم، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان نے سب کو ایک کمرے میں بٹھا کے کہا جائے کہ چلو ٹھیک ہے وزیر اعظم کھیل لو، لیکن بچوں آواز کمرے سے باہر نہ آئے، آرام سے اچھے بچوں کی طرح کھیلو. مطلب یہی ان کا رہ گیا. یا پھر اس طرح کا کر لیں کہ جی دن میں مریم نواز وزیر اعظم ہو جائیں، رات کے ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری ہو جائیں، اور جمعے کے جمعے مولانا صاحب ہو جائیں. یہی بچتا ہے پیچھے. مطلب کیا یہ اس وقت بندر بانٹ کریں گے، اور کیا یہ اس وقت ملک کے ساتھ انہوں نے تمسخر اڑایا ہوا ہے، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. ملک کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی آپ کے ملک کے اندر ڈیموکریٹک نارمز ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، ہر چیز کا انہوں نے بھرکس نکالا ہوا ہے. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے، although ان کا نام ایک بڑے اہم عہدے کے لیے آ رہا ہے، لیکن انہوں نے سرپرائز کا اعلان کر دیا، اور ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ
میں مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے لیڈر ہیں۔ البتہ آل شریف کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مریم کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور انہوں نے ویسے کہا ہے کہ مریم کو قیادت سونپی گئی اگر کبھی بھی ڈائریکٹلی پارٹی کی تو میں سیاست سے کنارہ کشی کر لوں گا۔ ٹیکسز لگا کر حکومت صرف قرضے اتارنے کے لیے وقت گزار رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم سب کی بے وقوفیاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں، اگر مزید تباہی سے بچنا ہے تو نیب کو بند کرنا ہوگا۔ نیب ڈکٹیٹر نے بنایا جو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا، لیکن آج نیب خان صاحب کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو اب نیب تو برا نہیں لگنا چاہیے۔ ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نیب برا لگ رہا ہے، لیکن چلیں عباسی صاحب بات کر رہے ہیں تو کر رہے ہوں گے۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے کل قوم سے ایک انتہائی اہم خطاب کیا ہے، میں اس کے مندرجات 1-2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنا مقدمہ سامنے رکھا ہے عوام کے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی اعظم خان کا بیان سامنے بھی نہیں آیا، نہ وکیلوں کے پاس آیا، نہ تحقیقات شروع ہوئی، لیکن رانا ثناء اللہ اور ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر گرفتار کرنا ہے۔ ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، قوم اب سب کچھ سمجھ رہی ہے، قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہے۔ عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی کیس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، ایک ایک فیکٹ اور فگرز جو ہیں عمران خان صاحب نے رکھے، اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے حقیقت پر مبنی گفتگو کی، تمام تر چیزیں رکھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آج توشہ خانہ کا کیس جو ہے، ایک کیس 3 جگہ پر چل رہا ہے، ایک ای سی پی، ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے اور ایک نیب کے پاس۔ اس کیس کے حقائق تو میں نے بتا دیے، لیکن یہ 3 جگہ پر کیس کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے سیاست سے باہر کرنا ہے، آؤٹ کرنا ہے۔ توشہ خانہ کا قانون ہے کہ آپ تحفے میں ملنے والی گاڑی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، چھوٹے آئٹمز رکھ سکتے ہیں۔ یہاں نواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ میں ملنے والی گاڑیاں بھی اپنے پاس رکھیں، اور عمران خان صاحب نے نواز شریف اور زرداری کی توشہ خانہ سے باضابطہ چوری جو ہے اس کی تفصیل، جسے باضابطہ طور پہ چوری کہا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل بھی عمران خان صاحب نے سامنے رکھی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے سب کے اندر کہا ہے کہ جی میں سلام پیش کرتا ہوں سابقہ نیب چیئرمین کو کہ جس نے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرنے سے معذرت کی، اور انہوں نے لکھ کے استعفے کے ٹائم پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہ سب کچھ، مجھے بہت کچھ ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے جو میں نہیں کر سکتا، جو غلط ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا لیکن آج میں موجودہ چیئرمین نیب کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا اس کیس میں ریفرنس ختم کر دیا جو مکمل ثابت شدہ کیس تھا۔ نواز شریف صاحب نے انہوں نے جو کرپشن کی اور جو چیزیں کی وہ بھی بتائیں، مریم نواز کے حوالے سے بھی بتایا کہ جو زیادہ ان کی کنیزیں اور یہ سارے ان کا پورا ایک طبقہ ملامتیہ ہے، وظیفہ خور صحافیوں کا ٹولہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ جیسے آپریٹ کرتی ہیں مبینہ طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو باہر سے ایک بی ایم ڈبلیو ملتی ہے اور وہ توشہ خانہ میں ڈکلیئر ہی نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحفہ ملے تو آپ نے اسے توشہ خانہ میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، مطلب باہر سے ملی ڈائریکٹ رکھ لی، ڈکلیئر کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اور یہ لوگ بات کسے کرتے ہیں؟ عمران خان کو، جس نے سارے قوانین، ہر چیز، رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کی ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آج پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو نائل کر دیا جائے، جیل میں ڈالا جائے اور پی ٹی آئی کو ختم کر دیں، یعنی کہ ظلم بھی ہم پر اور کیس بھی ہم پر۔ سائفر کے نتیجے میں حکومت میری جاتی لیکن مجھ پر ہی کیس کر دیا گیا، یہ بھی خان صاحب نے کہا۔ 9 مئی کو سپریم کورٹ کہتی مجھے غیر قانونی پکڑا، لیکن مجھ پر 30 کیس ہو گئے، ہمارے 16 لوگوں کو شہید، کئی کو گولیاں ماری گئیں اور انہی پر کیس کر دیے، ہمارے ایک کارکن کے قتل کا مقدمہ محمود الرشید اجاز چودھری پر بھی کر دیا گیا۔ خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ قومیں چلتی ہیں اخلاقیات پر، قومیں چلتی ہیں امر بالمعروف پر، قومیں چلتی ہیں جب ایک مقبول حکومت ہو اور عوام اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہو، اور کوئی کسی پر کانٹا نہیں لگا سکتا سوائے اس پاکستان کی عوام کے۔ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کانٹا لگانے کی، یہ پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ میں اگر جیل گیا تو آپ سب نے جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور میں نے پہلے ہی اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا کیونکہ یہ مجھے میرا مقدمہ عوام کے سامنے رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان۔